पर्सनल कैपेसिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट रन करने की कभी कोई ख्वाहिश रही है या कर रहे हैं या करना चाहते तो मैं थिंक कर रहा था कि ब्लू मास्क के आइडिया के साथ कुरान म्यूजियम की जो कनेक्शन है वो बहुत खूबसूरत बनेगा। हैं? एक आर्ट पीस बनाने में कितना टाइम लग जाता है? 4D आर्ट ये है कि आप आर्ट बनाएं और आर्ट वो हो भी ना, ठीक है। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान विद वेरी अमेजिंग गेस्ट, द वन एंड ओनली तौसीफ अहमद, हु इज़ इस्लामिक पेपर कटिंग आर्टिस्ट और पाकिस्तान के अंदर एक आर्ट अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। वो कैसा आर्ट है, किस किस्म का है, ये इनसे पूछते हैं। सिर्फ ये बताता चलूँ कि लास्ट 1 वीक के अंदर इनके कोई 12 से 14 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं जो कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुके हैं। बहुत हाइप क्रिएट की हुई है इन्होंने लास्ट वीक में पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या जर्नी और कैसे रहे हैं ये। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस्लामिक पेपर कटिंग जो है वो है क्या, बेसिकली पेपर कटिंग आर्ट क्या है? जी लाजमी। पेपर कटिंग आर्ट बेशुमार अरसे से चला आ रहा है। लोग जब से पेपर निकला है लोग पेपर कटिंग आर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा पेपर कटिंग आर्ट जो मेरी टेक्निक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं इस टेक्निक के अंदर एक लार्ज पेपर लेता हूँ और उसके पीछे ड्रा करता हूँ और उसको काट देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिकेशंस आ जाती हैं। वो कम्युनिकेशन के अगर सपोज 6 महीने में आपने एक आर्ट पीस डिज़ाइन करके काटा है तो लास्ट में अगर आपने गलती कर दी तो वो 6 महीने गए। ठीक है, मतलब बहुत माइनर आप देखें ना, मोहम्मद अगर सपोज लिखा है तो उसका मीम ही अगर आपने काट दिया तो आपका वो आर्ट पीस तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, exactly. तो आपको ये नहीं कहना तो इसकी पहले आप वायर फ्रेमिंग वगैरह नहीं करते? वो सारा कुछ करते हैं ना। जब आप ड्रा करते हैं तो आप मज़ेदार बात ये है कि ड्रा भी मुझे बैक साइड पे करना पड़ता है, फ्रंट साइड पे नहीं करना पड़ता, इसलिए कि जब आप काट लेंगे तो अरेजर से आप रब नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने पीछे ही ड्राइंग करनी है और पीछे से ही काटना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिवर्स कैलीग्राफी पहले सीखनी है। अच्छा, रिवर्स कैलीग्राफी करनी है और रिवर्स कैलीग्राफी करके पीछे से काटना है कि पीछे से काट के रिवर्स उल्ट करना है, तो आपका पेपर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस में अगर आपने कोई गलती कर दी, पेपर आपने गलत काट दिया, पेपर आप उसे जोड़ नहीं सकते। जिस टाइम आप जोड़ डालेंगे, मेरी एग्जीबिशन में कई जो क्यूरेटर हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आते हैं देखने के लिए कि जोड़ तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो आपकी क्वालिटी ऑफ द आर्ट वर्क, मैं तो ऑलवेज इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आर्ट क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। ठीक है, आप एक ही बनाएं, मोनालिसा बना लें काफ़ी है। ठीक है, वो आप हज़ारों आर्ट पीस बनाते हैं लेकिन वो अगर मोनालिसा को टच नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो सीफ साहब, आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? अभी जैसे आप ऑस्ट्रेलियन बेस ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मैं यहाँ से रावलपिंडी से एक ढोकलई बख्श एक छोटी सी जगह है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो अच्छा, मुझे एक्चुअली मैं उस टाइम मुझे 2006 में ज़्यादा एक्सपीरियंस था ज्वेलरी कैड कैम डिज़ाइनिंग का, कि आप रिंग डिज़ाइन करें 1:1 स्केल में ऑटो कैड में या कि किसी और कैड पैकेज में, और साथ उसके मशीन लग जाती है, उसे कहते हैं सॉलिड स्केप मशीन। तो आपका जो वैक्स मॉडल है वो प्रिंट कर देती है जैसे आप पेपर पे प्रिंट करते हैं, ऐसे ही 3D में आपका ज्वेलरी रिंग पेंट हो जाती है। फिर उसकी आप कास्टिंग करके फर्दर मास प्रोडक्शन करते। तो उस चीज़ की मेरे पास स्पेशलाइजेशन थी। तो एक कंपनी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मुझे 457 वीज़ा जो एम्प्लॉयर वीज़ा है वो भेजा कि आप आ जाएं। तो मैं दो हफ्ते में मेरा वीज़ा निकल के आ गया था और मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। ठीक है, मैं तकरीबन 2 साल उस कंपनी के साथ काम करता रहा। एक दिन
دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جہاں جاتے ہیں. ایک دن کچھ میری جو اپنے باس سے ڈسکشن میں آرگیو وغیرہ شروع ہوا, تو بس وہ چیز ایکسکلیٹ کر گئی, تو میں نے ریزائن دے دیا. میں نے ریزائن دیا, وہ تھی 17th آف دسمبر. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آگے دسمبر کی کرسمس کی چھٹیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے جو ہے نا اکارڈنگ ٹو آسٹریلین لا ود ان 25 days مجھے اندر اسپانسر ڈھونڈنا تھا. اگر میں نہیں ڈھونڈتا تو مجھے واپس پاکستان بھیج دیجیے, اور میں اللیگل ہونا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے 25 days جس بھی امپلائر کو جا کے دیکھا, وہ آگے سے یہ کہتے تھے اس کے سیکٹری وغیرہ کے جو امپلائر ہیں وہ ہالیڈے پہ چلے گئے, کرسمس کی چھٹیاں, آپ جو ہے نا آپ فروری میں آئیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, جب وہ آئیں گے تو. میں حتیٰ کہ ہار کے نا دل ہار کے, تو میں نے 2 دن پہلے میرے ویزا ایکسپائر ہونے سے 2 دن پہلے میں نے سوچ لیا کہ اب میں ٹکٹ کراتا ہوں اور میں واپس جاتا ہوں. رائٹ. میں نے ٹکٹ کرا لیا, اور میں نے اپنی وائف کو فون کر کے کہا کہ میں کل نہیں, میں پرسوں میں واپس آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بات ختم ہوگی. میری ایک عادت ہے کہ میں جب بڑا سیڈ ہوں نا, تو میں ایک پیپر لے کے آرٹ کرتا ہوں. اچھا, جب سیڈ ہوتے ہیں, سیڈ ہوتا ہوں تو مجھے ہیپی موڈ میں اسکیچنگ کرتے, ہیپی موڈ میں بھی کرتا ہوں, لیکن سیڈ موڈ میں اسکیچنگ کرتے ہوئے خوبصورت چیز نکلتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے کہ. تو میں نے ایک پیپر لیا, اس ٹائم میں پین اینڈ انک میں اسکیچنگ کرتا تھا. تو میں ایک سٹی میں, پرتھ میں سٹی میں ایک اولڈ ہاسٹل کی بلڈنگ کے بالکل سامنے جا کے زمین پہ بیٹھ گیا, اور میں نے اسکیچنگ شروع کر دی. میں نے ڈرا کی, اور بڑی خوبصورت قسم کی بلڈنگ کا وہ اسکیچ بنا. مجھے پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیوں میں اس کو فولڈ کیا ہے, وہ جو سارا اسکیچ تھا اس کو رول کر کے میں سیدھا آگے ہاسٹل کے اندر گھس گیا. اب یہ اسپونٹینیسلی ہوا ہے, یہ میں نے پلان نہیں کیا تھا. میں اندر گیا ہوں, تو جا کے ریسیپشن پہ میں نے کہا کیا میں اونر سے مل سکتا ہوں. تو بائی چانس وہ وہیں پہ ریسیپشن پہ موجود تھا. میں نے اسے ایسے ہی میں نے اس کے سامنے کھولا ہے, اور میں نے کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. تو وہ اس نے میری طرف ایک نظر سے دیکھا ہے, اور دیکھ کے کہا ہے کہ وائی آر یو گیونگ می دس گفٹ, آئی ہیو سین دیٹ you are sitting over there since morning. مطلب ہے کہ 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک میں زمین پہ دھوپ میں بیٹھ کے تم نے وہ آرٹ پیس بنایا ہے. why are you giving me this gift? What was the reason behind تو this? میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ میں 2 دن بعد آسٹریلیا سے جا رہا ہوں. Right. تو میں ایٹ لیسٹ یہاں پہ اپنا مارک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. مجھے کوئی نہ کوئی یہاں پہ یاد کرے کہ میں یہاں پہ آیا تھا. اور میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ گفٹ لیں گے تو ریسیپشن پہ آپ اس کو آویزہ کر دیں. تو ایک دم سے میری طرف اس نے دیکھا ہے, تو کہتا ہے وائی آر یو گوئنگ بیک. میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی illegal in this country. I want to live here on a legal basis. And my visa is going to expire after 2 days. So I want to go back. So I thought I should give you this gift. ایک دم سے اس کا موڈ چینج ہوا ہے, کہتا ہے no, I am not going to let you go from here. I will do whatever I can. تو کہتا ہے جاؤ اپنا لگیج لے کر آ جاؤ اور میرے پاس رہو. میں اس کے ہاسٹل میں 5 مہینے رہا. اس نے میری امیگریشن کی ارینجمنٹ کی, اس نے میری جاب کی ارینجمنٹ کی, اس نے اتنی ہیلپ کی, اور 5 مہینے اس نے کرایہ بھی نہیں لیا. فری آف چارج ایک 1 سنگل روم کے اندر میں 5 مہینے رہا. ٹھیک ہے. میں نے سٹوری آپ کو اس لیے سنائی کہ میں ایکچولی اپنے بیسس میں ٹرو تھا کہ میں نے صحیح ویز میں سارے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ
ایسے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ چونٹیوں سے بھی ہاتھیوں کو مروا دیتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اب بھی چونٹیوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتے ہیں. ابھی آپ توصیف صاحب کتنے ٹائم بعد آسٹریلیا سے واپس؟ جی میں اب 5 سال بعد واپس آیا ہوں, اور یہاں پہ میری لاہور میں ایگزیبیشن ہے, تو اس پر اسپیسیفک ایگزیبیشن کے لیے آئے ہیں؟ ایگزیبیشن کے لیے, اور کچھ میرے کچھ آئیڈیاز تھے آرٹ کے متعلق. تو یہاں پہ آرٹ انڈسٹری کو اور آرٹسٹ کو میں ایک نیا ویژن دینے کے لیے پہنچا ہوں کہ اس ویژن پہ بھی کام ہونا چاہیے. So how's your exhibition went? ایگزیبیشن بہت زبردست, میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اوور ویلمنگ اور یہ اس ایگزیبیشنس کے بعد آپ کے سارے انٹرویوز ٹی وی چینلس کے اوپر؟ جی میری ایگزیبیشن کافی سکسیزفل ان دس سینس رہی کہ وائس چانسلر جو تھے NCA کے, انہوں نے میرے آرٹ کے متعلق بہت ہائی ورڈز کہے, اور کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے اس لیول کا آرٹ نہیں دیکھا پاکستان میں. تو اٹس سم تھنگ کمپلیٹلی نیو. توصیف صاحب, از دس یور کریئر پاتھ؟ آپ آسٹریلیا میں بھی اسی کو, پیپر کٹنگ کو ہی آپ کریئر لے کے چلتے رہے ہیں؟ نہیں, آسٹریلیا میں اسلامک آرٹ سیل اتنا نہیں کرتا کہ میرے گھر کا کچن چل سکے, ٹھیک ہے. تو میں IT ایکسپرٹ بھی ہوں, IT کنسلٹنٹ بھی ہوں. میری اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی ہے, تو میں اپنی کمپنی رن کرتا ہوں اور مختلف کمپنیز کے سافٹ ویئر ڈیزائن کرتا ہوں. ویری نائس, انٹرسٹنگ ٹو نو. رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے فیوچر کے کیا گولز ہیں پیپر کٹنگ کو لے کے؟ فیوچر میں گولز بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ویژن بتاتا ہوں کہ کس پرپز کے لیے میں آسٹریلیا پاکستان آیا, اور میں کس قسم کی ایگزیبیشن کر رہا ہوں. آفٹر 5 ایئرس میں پہنچا ہوں. تو میں کیا ویژن لے کر پہنچا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا, تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا میری ایگزیبیشن, اس ایگزیبیشن کے پس سے منظر کیا کنسیپٹس ہیں, ٹھیک ہے. ایکچولی میں قرآن پاک کو پکٹوریلی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف میں اس شعبے میں جاؤں بلکہ اور بھی آرٹسٹ اس شعبے میں آئیں. پکٹوریلی ٹرانسلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ آپ اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے. تدبر کا جو لفظ ہے نا وہ نکلا ہے دبر سے. دبر کا مطلب یہ ہوتا ہے آئس برگ. آپ جو سمندر کے اندر دیکھتے ہیں نا, تو زیادہ پانی کے نیچے ہوتا ہے, تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے متعلق ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں جو عربک ہے, اس کے اندر آپ اگر تدبر کریں گے تو اس کے نیچے, جو پانی کے نیچے جو اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ آپ کے سامنے کھلے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو اسی بیسس کے اوپر میں جو قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں وہ ٹرانسلیٹ ایسے ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے آرٹ پیس کے اوپر دیکھ کے لوگ تدبر کر سکیں اور تھنک کر سکیں اور لرن کر سکیں. مطلب قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس سے ریگارڈنگ آپ کا پیپر کٹنگ ہے؟ بالکل. اور آپ وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پکٹوریل ریپریزنٹیشن کیسی ہے اس کی؟ جیسے سپوز الشمس والقمر بے حسبان ہے, تو ایک شمس اور قمر حساب سے چل رہے ہیں, تو آپ شمس اور قمر کا جو سارا سسٹم ہے وہاں پہ ڈیزائن کریں اور ٹاپ پہ لکھیں کن فیکون, اور کن فیکون سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. کن فیکون کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ سارے سسٹم کو چلا رہی ہیں. تو میں جو بھی چیزیں بنا رہا ہوں آرٹ کے اندر, وہ بنانے کے ساتھ ان آیتوں کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ ان آیتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے اندر اگر آپ
ٹائم لگا کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر نئی نئی حقیقتیں کھلنے شروع ہوں گی. مثلاً کچھ آیات متشابہات ہیں جو ہم نے مثلاً حور ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ ہم نے نہیں دیکھی, تو میں ایسے طرز پہ وہ ڈیزائن کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھتے ہوئے اس میں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کن مختلف پوائنٹس سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جنت کس طرح کی ہوگی, دوزخ کس طرح کی ہوگی. آپ کو وہ ساری فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں میرے آرٹ پیس کو دیکھتے ہوئے. اب میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے گھر میں نے ایک جب فیملی کو قیامت کا منظر والے اپنے آرٹ پیس دکھانا شروع کیا تو وہ جو لیڈی تھی ان کے گوز بم کھڑے ہو گئے. تو ایک دم سے کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے, آپ مجھے فردر نہ دکھائیں. تو میں اپنے آرٹ پیس کے ذریعے ایموشنز کو جو کہ آیات کے اندر مضمر ہیں ان کو دوسرے بندے کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ تو سی صاحب جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ نے یہ جو ڈفرینٹ وے میں پیپر کٹنگ سٹارٹ کی, یا آپ نے کہیں کسی کو آئیڈیل بنایا, کسی سے سیکھنے کی کوشش کی؟ یہ اچانک ایک انسیڈنٹ ہوا. میری بیٹی جو الشبہ ہے وہ ایک دن بور ہو رہی تھی تو کہتی ہے پاپا میں کیا کروں. تو میں نے ایک پیپر لیا جو کہ ٹیبل پہ تھا, اس کو فولڈ کیا, فولڈ کر کے کینچی سے کاٹا تو وہ بہت خوبصورت ایک سن فلاور بن گیا. تو میں نے اسے دکھا کے کہا, میں نے کہا بیٹا آپ ایسے کاٹ کے تو کچھ بھی بنا سکتی ہیں. تو ساتھ ہی میرے ٹریگر ہوئی دماغ میں, یار یہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ڈالا کہ اس سے تو تم بہت کچھ کر سکتے ہو. تو سیکنڈ ڈے اسی بات کے سیکنڈ ڈے کچھ ہمارے گھر مولوی حضرات تبلیغ کے لیے آئے. تو میں نے فیل کیا کہ یہاں پہ مور ڈگنیفائڈ ویز ہونے چاہیے قرآن کی تبلیغ کے. تو میں نے ان دونوں چیزوں کو جب ساتھ ملا کے دیکھا تو میں نے کہا ایک طرف اسلامک آرٹ اور دوسری طرف پیپر کٹنگ بہت زیادہ خوبصورت ایک امتزاج بن جائے گا. تو اس سے لے کر آج تک بس میں یہی کر رہا تھا. کتنے ایوارڈز ابھی تک آپ نے ون کیے ہیں, اینڈ وٹ واز دا موسٹ اسپیشل مومنٹ ان یور لائف ریگارڈنگ کیلیگرافی ایونٹس یا کچھ بھی ایسا جو پیپر کٹنگ سے ریلیٹڈ؟ جی ویسے تو میں نے بہت سارے ایوارڈ ون کیے ہیں, لیکن جو میرے لیے پچھلے دنوں جو ریسنٹلی مجھے یاد ہے, جو مجھے بہت اچھا لگا انسیڈنٹ, میں اپنی ایگزیبیشن جو اس لاہور والی ایگزیبیشن میں آرٹ پیس لگا رہا تھا, تو میرا جو مین فیچر آرٹ پیس ہے اس ایگزیبیشن میں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے, اس کے جو ان کے جو میجر ایونٹس ہیں ان کو میں نے ایک 6 آرٹ پیسز میں ڈپکٹ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت آرٹ پیس ہے, ون آف مائی بیسٹ آرٹ پیس. اچھا, ٹھیک ہے, ایک آرٹ پیس بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سائز کا, لیکن منیمم 5 to 6 months. ابھی تک لائف میں کتنے آرٹ پیسز بنائے ہیں ٹوٹل؟ بے شمار, اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے. کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, رائٹ, سینکڑوں میں. ٹھیک ہے, میں وہ مومنٹ بتانے لگا تھا. تو میں نے جب وہ آرٹ پیس لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہاں پہ جو ایک ورکر تھے وہ آ کے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ آپ نے بنایا ہے؟ میں نے کہا جی. کیا کہتے ہیں یار اتنی خوبصورت چیز اپنے ہاتھوں سے آپ نے بنائی ہے, کیا میں آپ کے ہاتھ چوم سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں یار, اٹس اوکے. میں نے اس کو شیک ہینڈ کیا تو وہ اتنا زیادہ متاثر تھا کہ اس نے میرے ہاتھ پکڑ کے زبردستی چوم لیے. تو مجھے اتنا زیادہ پریویلیج لگا. میں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے اوپر جب بھی کوئی چیز آپ بناتے ہیں, لوگ
کتنا عقیدت سے اور کتنا پیار سے اس چیز کو دیکھتے. میں نے تقریباً 2 سال کے اندر وہ آرٹ پیس بنایا, اور اس میں جو مین چیز جو اس میں نے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ماحول, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوائیں کیسی تھیں, اللہ تعالیٰ کی کنگڈم کیسے اس ماحول کو دیکھ رہی ہوگی اس ٹائم جو اور یہ سب لائک آپ کی پرسیپشنز ہیں, ٹھیک ہے. اتنی عقیدت ہے کہ کئی دفعہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اب آپ دیکھیں, جب میں پیپر لے کے بیٹھتا ہوں میرے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے اوپر کیسے ڈپکٹ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو. میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کس طرح ہجرت کا سین بناؤں. میں بناتا جاتا ہوں اور 2 ہفتوں بعد 3 ہفتوں بعد 1 مہینے بعد وہ آرٹ پیس بن جاتا ہے, ڈرائنگ ہو جاتی ہے, اور پھر میں حیران ہو کے دیکھتا ہوں کہ یار یہ میں نے کیسے بنا لیا, یہ میں نے تو نہیں بنایا. میری آنکھیں, میرا شعور اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتی کہ یہ میرے ہاتھوں نے بنایا. توصیف صاحب, زیادہ رسپانس آپ کو پاکستان سے ملا ہے یا آسٹریلیا سے ملا ہے پیپر کٹنگ؟ زیادہ رسپانس آف کورس پاکستان سے ملا ہے. پاکستان کے اندر فیوچر میں آپ پیپر کٹنگ کو لے کے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی, وٹ از یور فیوچر گول؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور میں اس سے ایک چیز کو کوٹ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ بہت ساری ریئل اسٹیٹ کمپنیز میں نے دیکھی ہیں. ایک بہت اچھی کمپنی میرے ذہن میں آ رہی ہے, بلو ورلڈ سٹی کے نام سے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میری خواہش تھی کہ کیوں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ قرآن میوزیم بنے, اور قرآن میوزیم کا آئیڈیا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن میوزیم وہ ہوگا کہ ہمارے فیوچرز, ہمارے بچے اور کل کے آنے والی جنریشن وہاں سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں گی. ویری انٹرسٹنگ. اور وہ اس لیے کہ آپ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ہمارے شولڈرز کے اوپر ایک رسپانسبلٹی چھوڑ کے گئے ہیں. وہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ جو لوگ اس ٹائم پہ ان کے سامنے موجود تھے نا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف انگلی کر کے کہا کہ آپ شاید رہیں کہ ان کو میں نے پہنچا دیا, اور یہ ان کو پہنچائیں گے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. ہماری رسپانسبلٹی ہے ان تک پہنچانا جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اچھا, یہ آپ نے بلو ورلڈ سٹی کا ڈسکس کیا, تو آپ کیسے, مطلب کوئی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر, کیا آپ دیکھتے ہیں بلو ورلڈ سٹی میں؟ جی, اسپیشلی ایک چیز میں نے بہت خوبصورت نوٹ کی تھی جو میں نے ان کی ویب سائٹ سے دیکھی, کہ یہ بلو ماسک کا کچھ آئیڈیا ہے ان کا, ٹھیک ہے, ٹرکی بیس. تو میں تھنک کر رہا تھا کہ بلو ماسک کے آئیڈیا کے ساتھ قرآن میوزیم کی جو کنیکشن ہے وہ بہت خوبصورت بننے گا. تو اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف بلو ماسک, اے ویژنری قرآن. نائس ٹو ہیئر یور آئیڈیا. آئی ہوپ کہ بلو ورلڈ سٹی کی سینئر مینجمنٹ اور ان کے ڈائریکٹرز یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں اور آپ کا میسج جو ہے ان تک پہنچنے کی, آپ کا میسج ان تک پہنچے, تو ہوپ فلی وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو رسپانس بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے آپ کی ایگزیبیشن اسٹل رننگ میں ہے, چل رہی ہے؟ جی بالکل. کل لاسٹ ڈے ہے میری ایگزیبیشن کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے کچھ اور بھی انٹرویوز لائن میں ہیں, تو امید ہے کہ سکسیسفل جائے گی انشاءاللہ. پرسنل کیپیسٹی کے اندر پاکستان کے اندر کوئی کیلیگرافی انسٹیٹیوٹ رن کرنے کی کبھی کوئی خواہش رہی ہے, یا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ اگر سپوز قرآن میوزیم بنتا ہے تو وہاں پہ میں جو نئی ٹیکنیک ہے, کیونکہ میں ایکچولی 4D آرٹ کر رہا ہوں, 3D آرٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. 4D آرٹ یہ ہے کہ آپ آرٹ بنائیں اور آرٹ وہ ہو بھی نہ, ٹھیک ہے. آپ اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ میرا جو کیلیگرافی آرٹ ہوتا ہے وہ ایکچولی
اوپر ہوتا ہے اور پیچھے اس کے شیڈو بنتا ہے. تو شیڈو اٹ سیلف ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے. تو شیڈو ایکچولی 4D ہے, 3D نہیں ہے. جس چیز کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں وہ 3D ہے, جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے وہ 4D ہے. تو میں نے ایکچولی 4D کو منگل کیا ہے 3D کے ساتھ. تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ میں پاکستانی آرٹسٹوں کو آگے دے دینا چاہتا ہوں, اور قرآن میوزیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ 4D کے اندر فردر کام ہو سکتا ہے, اور ورلڈ میں کوئی بھی انسان اس آئیڈیا کے اوپر کام نہیں کر رہا. توصیف صاحب لاسٹلی مجھے یہ بتائیے کہ اسلامک کٹنگ کے علاوہ بھی آپ نے کوئی آرٹ کیا ہے؟ جی میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے, میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈرائنگ کے اوپر مہارت کے لیے پینٹنگ کے اندر میں نے بہت کام کیا ہے. اور اسپیشلی یہاں پہ ایوب پارک میں بیٹھ کے میں لینڈسکیپس میں نے اپنے بچپن میں اتنے کیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو میری کس ایج میں آپ نے بیسیکلی یہ کام اسٹارٹ کیا؟ 8-9 میں, جب میں کلاس 8-9 میں تھا یا 10th میں تھا, تو میں بڑے دیوانہ وار ہو کے اس میں اسکیچنگ میں کام کرتا تھا, تاکہ میں صادقین صاحب کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. صادقین از ون آف دا میجر آرٹسٹ ان پاکستان. جی میں ان کے پاس بیٹھتا رہا ہوں, وہ مجھے سکھاتے رہے. تو میرا جو آرٹ ہے وہ ایکچولی اس کے اندر آپ کو ان کی جو روح ہے نا وہ چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا, آپ کیونکہ میں ایکچولی آیات کو ویژولی ڈپکٹ کرتا ہوں, اور انہوں نے بھی جو سورہ الرحمن ہے اس کو بھی ویژولی ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. تھینک یو ویری مچ توصیف صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. شکریہ. اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر اینڈ یور آل آرٹ ورک. ہوپ فلی آپ کا میسج جو ہے ریئل اسٹیٹ کی, جیسے آپ نے آرگنائزیشن مینشن کی, ان تک پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, سرکل میں اپنے شیئر کریں. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دس پوڈ کاسٹ. سی یو دا نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. آپ کی پہچان, آپ کا مکان.